अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉग्स। हम एक और तारीख़ी यादगार के दरवाज़े पर खड़े हैं। पेशावर शहर की पहचान मस्जिद मोहब्बत ख़ान, ये उसका मेन गेट है और ये जो है वो उसकी सीढ़ियाँ चढ़कर हम ऊपर जाएंगे और फिर हम आपको मस्जिद की तफसील जो है वो बताते हैं कि इस मस्जिद की क्या खसूसियत है, किसने बनवाई, कब बनी और क्या जो है वो इसमें जो है अब क्या सूरत हाल है। ये इसकी आप कह सकते हैं दाखिली दरवाज़ा, जिस पर बहुत खूबसूरत नक्काशी की गई है और ये इसकी जो है वो संगमरमर की सीढ़ियाँ हैं। ये सीढ़ियाँ चलकर हम ऊपर चलते हैं और आपको इसकी पूरी तफसील बताते हैं कि ये मस्जिद किन जो है वो बुरे हालात से गुज़री, यहाँ क्या क्या जुल्म व सितम होते रहे और फिर ये मस्जिद कब मुसलमानों को वापस मिली। ये जनाब हम ऊपर आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम सरकार। ये जनाब मस्जिद का दाखिली दरवाज़ा, ये देखें, ये जो है वो ये इसकी लकड़ी जो है वो देखें कि ये पुराने ज़माने का दरवाज़ा है और मेरा ख़्याल है कि ये मज़बूत तरीन दरवाज़ों में से एक है। ये इसकी अंदरूनी डोरी आप इसको कह सकते हैं, छोटी ईंट की बनी हुई मस्जिद है। आगे चलने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मस्जिद भी मुग़लिया दौर की यादगार है। नवाब दादन ख़ान जो है वो गवर्नर लाहौर के थे और उनके पोते नवाब मोहब्बत ख़ान, उन्होंने इस मस्जिद को तामीर करवाया था और ये उन्हीं के नाम से मौसूम है। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूं कि इस मस्जिद का जो सिने तामीर है वो मुख्तलिफ़ लोगों ने अलग अलग बताया है। मसलन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जहांगीर के दौर की मस्जिद है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये औरंगज़ेब आलमगीर के दौर की मस्जिद है और शायद उसकी वजह ये है कि तारीख़ में मोहब्बत ख़ान नाम के दो अफराद गुज़रे हैं। एक मोहब्बत ख़ान वो था जो जहांगीर का सिपह सालार था, जिसने जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत की, जहांगीर को कैद किया और मलिका नूर जहाँ ने बाकायदा एक फ़ौज तरतीब देकर उसका मुकाबला किया और अपने शोहर को उससे छुड़वा लाई। और दूसरा मोहब्बत ख़ान ये था जो लाहौर के गवर्नर का पोता था, लेकिन ख़ुद भी वो पेशावर का गवर्नर था। कुछ लोग कहते हैं कि 1630 में बनी, कुछ कहते हैं 1670 में बनी और कुछ कहते हैं कि 1660 और 1670 के दरमियान में बनी। मतलब मुख्तलिफ जो है वो इसकी रिवायात हैं, मुख्तलिफ इसके सन हैं, लेकिन जो है वो बहरहाल ये तय है कि ये मुग़लिया दौर की मस्जिद है। ये ज़रा दिखाइए कि ये दरमियान का हिस्सा, ये एक ज़माने में जो है वो वज़ू का तालाब हुआ करता था। इसके किनारे बाकायदा जो है वो वज़ू की जगह बनी होती थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया। आपको पता है कि जो है वो पुराना निज़ाम ख़त्म हो गया और जो है वो नया निज़ाम आ गया, तो अब जो है वो वज़ू खाने के लिए टूटियाँ वगैरह जो है वो लग गई हैं, अब वो ख़त्म हो गया। क्योंकि ये इसका जो सेन है इसमें अच्छी खासी जो है वो गुंजाइश है और ये मीटरों के हिसाब से भी मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना लंबा है, बल्कि सॉरी था नहीं है। ये जनाब इसका जो रकबा है ये 30,155 मुरब्बा फुट है। सेन इसका 35 मीटर यानी 115 फुट लंबा और 30 मीटर यानी कुल 99 फुट के लगभग चौड़ा है। 34 मीटर जो है वो इसके बुलंद मीनार हैं, यानी 112 फुट बुलंद। 6 छोटे मीनार हैं, 7 गुंबद हैं, जिनमें से 3 जो है वो खासे बड़े हैं। हम आपको मरकज़ी हॉल की तरफ ले जा रहे हैं। मरकज़ी हॉल जो है वो अभी गो के बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ ख़राब हो गई, लेकिन अब भी उनकी खूबसूरती बरकरार है। ये दरवाज़े पुराने ज़माने के बने हुए हैं, ज़रा करीब करके दिखाइएगा इसको ताकि पता चले कि किस तरह की नक्काशी जो है वो की गई है और जो है वो अब भी ये अपनी मजबूती में बेमिसाल हैं। वो के दौर बदल गया, ज़माने बदल गए, लेकिन ये जो है वो चीज़ें वैसी की वैसी ही हैं। कुछ जगहों से बेशक जो है वो पलस्तर उखड़ गया है, लेकिन जो गुलकारी की गई है, जो नक्काशी की गई है, वो अपनी जगह मौजूद है और ये गवाही देती है मतलब इन चीज़ों की कि मतलब उस ज़माने का जो काम था। ये ज़रा ऊपर की चीज़ें दिखाएं, क्या खूबसूरत जो है वो जो इसके मेहराब हैं और क्या खूबसूरती जो है वो उससे मीनाकारी और नक्काशी का काम जो है वो किया गया है।
یہ مرکزی ایوان اور یہ اس کا جو ہے وہ دالان کہہ سکتے ہیں آپ، مطلب اپنی خوبصورتی کی جو ہے وہ بہترین مثال ہے یہ مسجد. اسے پشاور شہر کی پہچان کہا جاتا ہے. اوپر جو ہے وہ یا اللہ یا محمد ان کے نام کندہ ہیں، اور پوری کی پوری دیواریں جو ہے یہ اتنی شاندار جو ہے وہ اس کی کشیدہ کاری، نقاشی اور پچ کاری کا کام کیا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے باوجود بھی وہ معدوم نہیں ہوا. تو آئیے اس کے جو ہے وہ مرکزی ممبر کی طرف چلتے ہیں. میرا خیال ہے کہ مدرسہ بھی ہے اور بچے اس وقت جو ہے وہ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں. اس کا جو ممبر ہے وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے. یہ اس کا مرکزی محراب. رنگ اکھڑ گیا ہے، لیکن یہ کہ اب بھی پتہ چلتا ہے کہ جب کبھی یہ بنی ہوگی تو نہایت ہی عظیم الشان جو ہے وہ مسجد ہوگی. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مسلمانوں نے مساجد جو بھی بنائی، یہ ممکن ہے کہ پرانا جو ہے وہ ممبر ہو، لیکن چونکہ ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے لہذا اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے. ہاں البتہ یہ چھوٹی اینٹ جو ہے، یہ چھوٹی اینٹ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ یہ جو ہے وہ پرانا ہے. یہ تھوڑا سا اس کا پلستر بھی اکھڑ رہا ہے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ سیمنٹ تو ہوتا نہیں تھا. باقاعدہ جو ہے نا وہ دالیں ملا کر اور اس میں چونا ملا کر ان کا مسالہ بنایا جاتا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو جوڑا جاتا تھا. اور یہ اتنی جو ہے وہ تعمیر اس کی اتنی مستحکم ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا. مسجد آثار قدیمہ کے پاس ہے، محکمہ آثار قدیمہ کے پاس ہے، اور جو ہے وہ محکمہ آثار قدیمہ یہ حصہ جو ہے وہ بحالی کے لیے ہے. یہ ذرا زیادہ اس کو نقصان پہنچا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اگلی دفعہ جب ہم آئیں گے تو یہ اچھا خاصا حصہ بحال ہو چکا ہوگا. تو آثار قدیمہ کی ٹیم بھی یہاں موجود ہے. یہ کچھ کھدائی وغیرہ جو ہے وہ ادھر ہو رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے نا وہ اس میں ہماری خوش قسمتی کہ جب ہم مسجد محبت خان کے لیے آئے، اس کا ولاگ کرنے کے لیے آئے، تو ڈاکٹر عبدالصمد صاحب جو ڈائریکٹر جنرل ہیں محکمہ آثار قدیمہ خیبر پختونخوا کے، وہ بھی مسجد کے معائنے کے لیے تشریف لائے. یہ بات میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ آثار قدیمہ اس مسجد کی بحالی کا کام کر رہا ہے اور بہت زور و شور سے کر رہا ہے، اور ڈاکٹر صاحب یقیناً اس کے معائنے کے لیے تشریف لائے. تو ڈاکٹر صاحب کچھ ہمارے لیے کیا کب تک یہ مسجد جو ہے بحال ہو جائے گی؟ بہت شکریہ جی. یہ جس طرح آپ کو پتہ ہے تاریخی مسجد مغل پیریڈ میں بنی تھی، اور مسجد محبت خان کے نام سے مشہور ہے پوری دنیا میں. لاہور میں ہمارے پاس مسجد وزیر خان ماسک ہے، تو اس کو بہت اچھی طریقے سے آغا خان اور وال سٹی اتھارٹی لاہور نے ریہیبلیٹیٹ کیا ہے، کنزرو کیا ہے، اور اس کے سراؤنڈنگ میں جو انکروچمنٹس تھی وہ ہٹائی ہیں. اسی طرح پرابلم ہم یہاں بھی فیس کر رہے ہیں. آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ماڈرن ٹائلز لگے ہیں، یا پینٹس جو فریسکو پینٹنگس تھی اس کو ختم کر کے ماڈرن کام ہوا ہے. باہر جس کی چاروں طرف دکانیں ہیں انہوں نے انکروچمنٹ کی، اس کی جو اصل بیوٹی ہے وہ ختم کی ہوئی ہے. تو ہم اس کی بحالی کے لیے تقریباً 2 سال سے اس پہ کام کر رہے ہیں. آپ نے پوچھا کہ اس پہ مزید کتنا ٹائم لگے گا، یہ میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ اس میں ابھی اگر اندر دیکھیں گے تو ہم نے تھوڑی سی کھدائی کی اسٹرکچر کو اسٹڈی کرنے کے لیے، تو نیچے ایک اور منزلہ میں ملی ہے. اچھا. تو آرکیالوجی میں آپ کبھی بھی آپ ٹائم نہیں بتا سکتے کنزرویشن میں، یا آپ اسٹیمیٹ نہیں بتا سکتے، کیونکہ آپ کھریجتے ہیں کوئی چیز تو آپ کو اندر سے کوئی اور چیز ملتی، تو پھر اسی زمانے کی اسی طرح ٹیکنیک، اسی طرح مٹیریل استعمال کرنا ہوتا ہے جو آج کل ملتا نہیں. تو وہ اسپیشل آرڈر سے جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں جو مٹیریل پڑا ہے، جی جی، وہ ہم یوز کر رہے ہیں. یعنی پرانے زمانے میں یہاں پہ جو پلاسٹر میں یوز ہوتا ہے، پکا کلائی یا جپسم یا مختلف سیپ آپ دیکھ رہے ہیں مختلف، اس میں کوئی سیمنٹ کا یا بجری کا یا ماڈرن
ریت جو ہم استعمال کرتے ہیں اس مسجد میں استعمال ہم نہیں کر رہے ہیں. تو آپ کا کویشچن کہ اس پہ کتنا ٹائم لگے گا اس کا کوئی فی الحال پتہ نہیں ہے. اس میرے خیال میں جب تک میں زندہ ہوں تو یہ تو آن گوئنگ کام ہے. پرانی عمارت ہے, جس طرح لوگ اکثر کہتے ہیں پرانے عمارت کا ایسا خیال رکھتے ہیں جس طرح پیرنٹس کا خیال رکھتے ہیں, بوڑھے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں. تو یہ کنٹینیوسلی ایک ایفرٹ ہوتی ہے. میرے بعد بھی لوگ آئیں گے. اس کی کنزرویشن از اے نیور اینڈنگ پروسیس. تو آپ جتنی بھی پرانی عمارتیں اس کی پریزرویشن کنزرویشن وہ لائف ٹائم ہوتی ہے, کنٹینیوس رہتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے. خیبر پختونخوا میں آپ نے بہت کام کیا. شکریہ, بہت شکریہ جی. میں نے اچھے خاصے ولاگ کیے ہیں. تھینک یو جی. آپ کے علاقے میں مطلب Thank you. خیبر پختونخوا میں شکریہ, خاص طور پر جو ہے وہ ٹیکسلا ہری پور کا جو ایریا ہے, شکریہ جی. وہاں جہاں کہیں میں گیا ہوں, جی جی خاص طور پر بھامالا, جی میرا خیال ہے شاید اب وہ ریسٹور ہو گیا ہوگا جی یا جی. ہونے کے قریب ہوگا. جی جی بالکل. تو ہر جگہ مجھے یہی پتہ چلا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ, اور آج میں نے پرسنلی بھی دیکھ لیا کہ جس انٹرسٹ کے ساتھ آپ نے وزٹ کیا. بس یہ میرا ذاتی کام تو میرے خیال سے نہیں کہوں گا, کریڈٹ نہیں لوں گا. اس پوری ٹیم ہوتی ہے ہماری, پوری ڈائریکٹریٹ آف آرکیالوجی کی ینگ انجینئرز ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, آرکیالوجسٹ ہیں, لیٹیگیشنس کی پوری ہماری ایک ٹیم میں ماشاءاللہ سب مل کے کام کرتے ہیں تو ایک چیز ریزلٹ نکلتے ہیں. آپ ماشاءاللہ اس کو لیڈ تو کر رہے ہیں نا. بس اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, خوش رہیں, اور زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہے وہ خوش رہیں. جو مجھے تاریخ کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے. ہم نے اپنی تاریخ کی حفاظت نہیں کی. ایسا ہی ہے جی, بالکل. اور تاریخ بہت ظالم ہے. ایسا ہی ہے, مطلب یہ کسی کو معاف نہیں کرتی, اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اگر آپ یا میں ہم تاریخ کی حفاظت نہیں کریں گے تو کل تاریخ ہمیں بھی بگاڑ دے گی. ایسا ہی ہے جی, بالکل. تو آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اس حساب سے جو ہے وہ ایک, میں تو اس کا کریڈٹ دوں گا. بے شک وہ ٹیم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن تاریخ بنانے والے کم ہیں, بگاڑنے والے زیادہ ہیں. خوشی ہوئی ایسی بات سن کے جی, بہت شکریہ. میں جو ہے وہ میری طرف سے سلوٹ آپ کو, اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ آئندہ بھی کہیں نہ کہیں ضرور ملاقات ہوگی. آپ کے شہر میں ہوں اگلے 2-4 دن تک, ابھی مزید کچھ کھنگالوں گا. بڑی مہربانی سرکار. چلنے سے پہلے, اجازت لینے سے پہلے, اس مسجد کے حوالے سے ایک خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ 1834 میں جب سکھوں نے پشاور پر قبضہ کیا, ہری سنگھ نلوا اس لشکری کی قیادت کر رہا تھا, خالصہ فوج کا سپہ سالار تھا. تو جتنا عرصہ سکھ یہاں رہے اتنا عرصہ اس کے میناروں کو پھانسی گھاٹ کے طور پر استعمال کرتے رہے. روزانہ 5 افراد کو اس کے میناروں سے لٹکا کر پھانسی دی جاتی تھی, اور وہ سارے کے سارے مسلمان ہوتے تھے. آج سکھ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ کچھ نہیں کیا. میں خود بھی ذاتی طور پر اس چیز کا قائل ہوں کہ مذہبی رواداری ہونی چاہیے, لیکن کیا مذہبی رواداری صرف مسلمانوں میں ہی ہونی چاہیے؟ یہاں جب ہم آتے ہیں یا آئے ہیں اپنا محبت خان مسجد میں, تو یہ مینار دیکھ کر اس ظلم و ستم کی یاد دوبارہ تازہ ہو گئی کہ 112 فٹ اونچے مینار سے جب کسی مسلمان کو لٹکایا جاتا تھا, نہ صرف ایک مسلمان کو بلکہ روزانہ کا ایک انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ جی 5 مسلمانوں کو ہم نے جو ہے وہ پھانسی پر لٹکانا ہے, اور روزانہ کی بنیاد پر 5 مسلمانوں کو کسی نہ کسی الزام کے تحت پھانسی دی جاتی تھی. تو یوں کہہ لیں کہ سکھوں کے دور میں یہ مسجد نہیں تھی بلکہ یہ پھانسی گھاٹ تھا, جہاں صرف اور صرف مسلمانوں کو تختہ دار پر لٹکایا جاتا تھا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اگلے ولاگ میں انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.